तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। कलाम मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश का मुतालिया करते हुए हम अब तक 18वें बाब तक पहुँचे हैं और आज हम 16वें बाब का मुतालिया करेंगे और फिर इसके बाद 19वें बाब का। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 18वें बाब के पहले हिस्से में हम दिन की रोशनी में थे और अब हम रात के हिस्से में दाखिल होंगे। दर हकीकत ये तादीब की रात थी, सही, क्योंकि इसका ताल्लुक सदूम के लोगों के गुनाहों से है और लूत से है, जो सदूम के बदकार माहौल में रहता था, और खुदा की उनके संगीन गुनाह के सजा के ताल्लुक से है सदूम के लोगों का गुनाह। इससे पहले कि हम बाब की बाकी आयात पढ़ें, मेहरबानी से हमें इस हिस्से का उन्वान बताएं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सदूम और अमूरा की तबाही है, जो हम जिन्स परस्ती के लिए मशहूर थे और जाने जाते थे, और बदकिस्मती से आज के दौर में भी ये गुनाह मौजूद है। लेकिन खुदावन जिंदा खुदा आज भी उन लोगों को जो इस गुनाह से बाज आते हैं और तौबा करते हैं, अगर वो अपनी तौबा ना करें तो खुदा की अदालत उनकी मुंतजर रहेगी, और जो लोग तौबा करते हैं और खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा उन्हें मुबारक कहता है, और अगर वो लोग तौबा नहीं करते तो खुदा की अदालत उनकी मुंतजर है। शुक्रिया। अब मैं 16वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा 18वें बाब में से। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी, और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीहत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदलो इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। हमें इन अल्फाज पर बात करनी होगी। यहाँ खुदावंद का इरादा है जो वो अब्राहम पर जाहिर करना चाहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वहाँ इस चीज़ के वाज़े सबूत मिलते हैं कि खुदा ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा है। खुदा ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या मैं उसको अब्राहम से पोशीदा रखूं? और अब्राहम को खुदा ने बताया कि वो सदूम और अमूरा के साथ क्या करने वाला है। और बाइबल हमें ये बताती है कि उस वक्त खुदा दुनिया के साथ, मतलब सदूम और अमूरा के साथ क्या होने वाला था। मैं यहाँ बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि बहुत से खादम मज़ाहिया अंदाज में ये कहते हैं कि हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि सदूम और अमूरा के साथ वहाँ क्या हुआ था। जब खुदा मुझे किसी बात के ताल्लुक से बताना चाहता है तो दरअसल वो मुझ पर भरोसा करते हुए ये बताना चाहता है कि वो सदूम और अमूरा के साथ, मतलब उस दुनिया के साथ उस वक्त क्या करने वाला था। वो उस दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाला था जो गुनाह की दलदल में धंसी हुई थी। और मुकाशफा की किताब हमें वाज़े तौर पर इस बात के बारे में बताती है। लेकिन खुदाए अजीम हमें ये सब कुछ क्यों बताना चाहता था?
کیونکہ بطور اس کا دوست ہونے کے وہ ہمیں سب کچھ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ آئیں ہم اس بات کا شکر کریں کہ خدا ہمارا عظیم خدا ہے جو ہمیں سب کچھ بتانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ ابراہام کے گھرانے کا کیا ہوگا؟ خداوند نے ابراہام کو یہ سب کیوں بتایا؟ خدا نے ابراہام کو اس کے گھر کے لیے کیوں مخصوص کیا؟ خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ اچھے لوگ چاہتا ہے، اس لیے اس نے ابراہام کے گھرانے سے آغاز کیا۔ یقیناً ابراہام ایک راست باز شخص تھا، وہ نیک تھا، خدا کے پاس تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا، اور یہی بات ہم اسحاق، یعقوب اور 12 شاگردوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے بھی پیار کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کے جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے ان کو وصیت کرے گا کہ وہ خدا کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ صحیح۔ میں 20ویں آیت پڑھنا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ میری اصلاح کریں گے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا۔ سدوم میں جو کچھ ہو رہا تھا، بائبل مقدس اسے بیماری کہتی ہے یا گناہ؟ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے اور غرض تلاش کرتا ہے، وہ غریب ہے جو ان کی بات سنتا ہے۔ ان لفظوں کی کیا اہمیت ہے جو لکھنے والے خدا قادر کے متعلق لکھتے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے جو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ عدالت کرے گا؟ ایسا کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی ہے جو اس دنیا پر انسانوں کی عدالت کرے گا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک بیماری ہے، بلکہ خدا نے کہا یہ بدی اور گناہ ہے۔ کلام واضح ہے۔ اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خدا نے خاک سیاہ کر دیا اور ان کو ہلاکت کی سزا دی۔ اگرچہ یہ گناہ اور بد اخلاقی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا زندہ خدا ہم سب کو نجات دیتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں لکھا ہے، اور تم میں سے بعض ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہمارے خدا کے پاک روح سے دھوئے گئے ہو اور راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ یہ گناہ ہے، لیکن ہمارا زندہ خدا ہمیں اس گناہ سے پاک اور صاف کرتا ہے اور ہمیں راست ٹھہراتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس اسے گناہ کہتا ہے۔ اور 18ویں باب میں یوں مرقوم ہے، پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا۔ اس لیے یہ گناہ ہے، کوئی عام گناہ نہیں، بلکہ یہ نہایت سنگین گناہ ہے جس کے باعث اعلانیہ طور پر شہر کو سزا دی گئی، اور ساتھ ہی خداوند خدا کی عدالت کے روز عظیم کے دن ابدی سزا بھی ہوگی۔ اگر ہم 20ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے سدوم اور عمورہ کے گناہوں کا شور اٹھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ جوان اور بالغ لوگ یہاں بازاروں میں چیخو پکار کریں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا شور ہے جو خدا کو بالکل بھی پسند نہیں، اور سدوم اور عمورہ کے گناہوں کا شور خدا کے کانوں میں ہولناک شور کی طرح پہنچا۔ بعد میں ہم اس گناہ کے تعلق سے مزید آیات پڑھیں گے کہ بائبل کا اس تعلق سے کیا رد عمل ہے، لیکن ابھی ہم وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 21 میں لکھا ہے، اس لیے میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ میں ان 2 باتوں کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گی۔ جی بھائی یوسف۔ اگرچہ کہ خدا گناہ کے ہونے سے پہلے ہی اس سے واقف ہوتا ہے، لیکن وہ خود اس کے ہونے کا ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دراصل سدوم اور عمورہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سب گناہ میں پکڑے گئے تھے، اور وہ لوگ یہی گناہ ان فرشتوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو لوط کے گھر میں اس وقت آئے تھے، جیسے کہ ہم 19ویں باب میں یہ پڑھیں گے کہ وہ لوگ گناہ کے ارادے میں ہی پکڑے گئے تھے۔ گویا کہ کوئی شخص اگر کسی کی مخبری کرتا ہے اور پولیس آفیسر کو بتاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس منشیات ہیں تو وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑواتا ہے۔ اس لیے خدا کی عدالت ظاہر ہوئی کیونکہ یہ ان کی بدکاری کا نتیجہ تھا۔ صحیح بھائی یوسف۔ اس کے بعد ہم 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ابراہام سدوم کے لیے
शिफायत शुरू करता है। मैं चाहूंगा कि अब्राहम और खुदा के दरमियान जो बातचीत हुई आप इस पर तबसरा करें, और अब्राहम ने खुदावंद से किस तरह बात की, अब्राहम ने खुदावंद को क्या कहकर पुकारा, और सदूम की बर्बादी से पहले के क्या मराहिल थे। आपने गौर किया कि अब्राहम शिफायत कर रहा था। वो किसकी शिफायत कर रहा था? लूत की। वो अपने भतीजे के बारे में सोच रहा था जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। अब्राहम ने लूत को 2 मर्तबा बचाया था, पहली दफा तलवार के जरिए से और दूसरी दफा अपनी दुआ के जरिए से, और इस बार फिर बचा रहा था। उसने कहा, लूत, अगर तेरे शहर में मुझे 50 रास्तबाज भी मिले तो मैं शहर को छोड़ दूंगा। लेकिन बस लूत था। कुछ लोगों का ये मानना है कि लूत के ज़हन में बस 10 लोग थे जो कि उसके अपने ही घर के लोग थे, मतलब उसकी बीवी, उसकी 3 बेटियां और फिर उसके 3 दामाद और फिर उसकी 2 बिन बिहाई बेटियां, जो कुल मिलाकर तकरीबन 10 लोग थे। सदूम के शहर के लोग इतने भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन लूत के घर के 10 लोग थे। इसलिए अब्राहम भी बस 10 लोगों तक रुक गया, क्योंकि वो जानता था पूरे शहर में बस लूत अकेला रास्तबाज शख्स था। जैसे कि हम देखेंगे कि खुदा ने अब्राहम को याद किया और लूत को वहां से निकाला। खुदा ने लूत को क्यों बचाया? ये लूत के लिए नहीं था, बल्कि ये सब खुदा ने अब्राहम के लिए किया, जो कि खुदा का दोस्त और अजीज था। सही। तू खुदावन दयानतदारों को आजमाइश से निकालना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। अब्राहम को लगता था कि इंसानों में रास्तबाजी मौजूद है, लेकिन उसका ये ख्याल गलत था। लूत भी रास्तबाज नहीं था, लेकिन खुदा उन सब के चाल चलन से बाखूबी वाकिफ था जो उस शहर में रहते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि खुदा ही बस रास्तबाज है, लेकिन बाप के पास हमारे लिए एक मददगार मौजूद है और वो मसीह है, और वही रास्तबाज है। वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का। जब हम एक शख्स की शिफायत और नजात के यक पहलू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ही मददगार है। हम ये भी कहते हैं कि शिफायत यीशु मसीह के वसीले है और वो अपने जलाल में अपने फर्जंदों के लिए मौजूद है और बाप से हमारे लिए शिफायत करता है। लेकिन कुछ लोग इस बात की बिना पर कहते हैं कि क्या अब्राहम ने लूत के लिए शिफायत ना की? क्या इंसानों की शिफायत की इजाजत है, खासतौर पर मुर्दों का जिंदों के लिए शिफायत करना? इस सब का इतलाक हम मुर्दों की शफायत से नहीं कर सकते, क्योंकि अब्राहम जिंदा था और ईमानदार एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गुनाह में गिर गया है तो उसके लिए दुआ करें, और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी दुआ करें, क्योंकि जो कोई किसी के लिए दुआ करता है तो लोग भी उसी तरह उसके लिए दुआ करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए सबके लिए दुआ करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते जो मर गए हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये इशारा नहीं देती कि हम मुर्दों के लिए दुआ करें। ये इजाज़त नहीं बल्कि उल्ट है। एलिया ने अलीशा से कहा कि पेशतर इसके कि मैं तुझे ले जाऊं, एलिया अलीशा से जुदा होता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर एलिया अलीशा से जुदा होता है तो उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं रहता। क्या जिंदों की बाबत? मुर्दों से जिंदों सवाल की करें। बाबत। जी सही। इससे पहले कि हम 18वां बाब खत्म करें और 19वां बाब शुरू करें, देखें कि किस तरह इस शहर के लिए अदालत लगी। मैं अब्राहम के ताल्लुक से आपकी राय जानना चाहूंगा, जैसा कि इसके बारे में बाब के आखिर में कहा गया है। जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया, और अब्राहम अपने मकान को लौटा। और 22वीं आयत में, सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा रहा, और खुदावंद उस वक्त तक वहां से ना गया जब तक अब्राहम से बातचीत मुकम्मल ना हो गई। यानी अब्राहम ने खुदावंद को सब कुछ कह दिया था, फिर उसने बात खत्म की। सही। मेहरबानी से इस ताल्लुक से हमें बताइए। पैदाइश की किताब के 18वें बाब में बाइबल बताती है कि अब्राहम अच्छा इंसान था। मुझे यहाँ 2 तरह की मुतजाद बातें नजर आती हैं, लेकिन ये दोनों बातें बाइबल में वाज़िया तौर पर मौजूद हैं। मोहब्बत और दोस्ती। जैसा कि खुदा ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या मैं उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? इसके अलावा ताज़ीम और एहतराम भी वाज़िया तौर पर लिखा गया है। हमने 17वें बाब में ये देखा है कि अब्राहम अपने खुदा को ज़मीन तक झुककर मिला था, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की है, मैं खाक और राख हूँ।
ہمارے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ رشتہ بہت ہی احترام اور سنجیدہ رشتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہمارا اس کے ساتھ دوستی کا عنصر ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے باپ کی حیثیت سے ہے، تو عزت اور احترام میں رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا نام ظاہر کیا گیا اور ابراہام نے اسے خداوند کہا۔ میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی۔ اس کے علاوہ اس نے اسے دنیا کا انصاف کرنے والا کہا۔ خداوند کا نام عہد قائم کرنے والے خدا کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں وہ بدکار شہر کی عدالت کرنے کو ہے، کیونکہ وہ خداوند خدا ہے، انصاف کرنے والا۔ صحیح۔ جو عدالت ظاہر ہوگی وہ خداوند کی طرف سے ہوگی، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگرچہ کہ بہت سے لوگ اس کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خداوند ہے وہ تمام دنیا کا انصاف کرے گا۔ یہودا کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے مالک اور خداوند کا انکار کرتے ہیں۔ انسان شروع سے خدا کی حکمت سے جان چھڑاتا آیا ہے۔ پیدائش کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ شیطان انسان کو اکساتا ہے، تمہیں خدا کی کیا ضرورت ہے، تم خود اپنے خدا ہو، اور میں اپنا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود کو نہیں بنایا۔ خدا نے ہر چیز کو اپنے جلال کے لیے بنایا ہے، اس لیے ہمیں خدا کے آگے جواب دینا ہے اور ہم اس کے آگے اپنا حساب دیں گے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ سدوم میں فرشتوں کے پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ ہم غور کریں تو خدا سدوم کی طرف نہیں گیا۔ خدا کو شرمندگی تھی کہ وہ لوط کا خدا ہے۔ عبرانیوں کے 11 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسحاق، یعقوب، ابراہم کا خدا کہلانے سے نہ شرمایا۔ اگر ہم دیکھیں تو لوط اچھا انسان تھا، وہ راست باز بھی تھا، لیکن خدا اس کا خدا کہلانے سے بہت شرمایا، اور ہم 19 باب میں دیکھیں گے کہ یہ منظر بالکل بھی باوقار نہ تھا کہ خداوند اسے ملاقات کا شرف دیتا ہے اور اس کے گھر میں ٹھہرتا ہے، لیکن لوط کا گھر تباہ ہو گیا، اس کی بیٹیاں برباد ہو گئیں، لیکن لوط ان بے دین لوگوں کی وجہ سے پھنس گیا۔ اس لیے خدا خود نہیں گیا بلکہ اپنے 2 فرشتے بھیجے۔ اگرچہ کہ لوط نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے اس کی دعوت کو فوری طور پر قبول نہ کیا، اور بائبل بھی بتاتی ہے کہ ان فرشتوں نے یہ انکار کوئی کیا۔ خوشگوار منظر نہ تھا۔ رات کا منظر ہے۔ 18ویں باب میں یہ دن کی روشنی کا منظر جی، تھا۔ سورج کی گرمی کا یہ وقت۔ تربیت کا دن اور تربیت کی رات جی، تھی۔ صحیح کہا۔ ٹھیک ہے۔ 3 آیت، جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چلے گئے، لیکن وہ فرشتے لوط کے گھر جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ لوط کا گھر ان 2 فرشتوں کے حساب سے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ گھر کی تیاری مادی اعتبار سے نہیں، اور نہ ہی گھر کی تیاری روحانی اور اخلاقی اعتبار سے لیکن ہم تھی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی بیوی نے سارا کی طرح مہمان ٹھیک نوازی ہے، کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی نمک کا ستون بن گئی اور اس کی بیٹیاں اس کی شرمندگی کا باعث بنی، جو کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ فرشتوں کے ساتھ معاملے میں سدوم کے لوگوں کی بدکاری کس طرح ظاہر ہوئی؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سدوم اور امورا کے لوگ نہایت برائی میں پھنس گئے تھے اور ان سے بھی برائی کرنا چاہتے تھے۔ خدا نے کہا، میں جا کر دیکھوں گا کیا انہوں نے ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے۔ دراصل خدا انہیں آخری موقع دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس آخری موقع کو نہ پہچانا، جس طرح نوح کے طوفان کے دنوں میں لوگوں نے اپنے آخری موقع کو نہ پہچانا اور پھر سب ہلاک ہو گئے۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری موقع ہو سکتا ہے، اسے کھونے نہ دیں اور توبہ کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ شاید یہ آپ کی زندگی میں آخری دن ہو تو اس موقع کو ضائع بالکل نہ ہونے دیں۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاد، ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی سزا موت ہے۔ کیا بائبل میں اور آیات بھی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں؟ اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ عمل گناہ ہے، اگرچہ بائبل نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ گناہ ہے، تو کیا بائبل میں دیگر آیات بھی ہیں جو اس عمل کی گناہ ہونے کی تصدیق کرتی ہیں جس کی سزا بھی ہے؟ جی، بہت سی آیات ہیں۔ میرے پاس 2 آیات پرانے عہد نامے سے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں، اور پھر احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 13ویں آیت میں،
اور پھر ہم پہلے کرنتھیوں کے 6 باب کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور پھر رومیو 1:26 میں، اور یہودا کی 7ویں آیت، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہودا کے بعد دوسرے پطرس کے 2 باب کی 6 آیت میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو اس گناہ کی مذمت کرتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ صرف اس گناہ کی مذمت کرتا ہے بلکہ اس کی فوری عدالت بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ گناہ نہایت برا ہے، اور خدا اس گناہ سے نہایت نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آئندہ زمانے کے بے دین لوگوں کے لیے میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا، کیونکہ خدا انہیں چھوٹ نہیں دے گا۔ صحیح، اس لیے ہمارے سامنے بائبل کا واضح بیان ہے کہ ہم جنس پرستی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، لیکن جو اس گناہ میں گر چکے ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ موجود ہے، لیکن جو انکار بالکل کرتا ہے عدالت صحیح۔ اس کے منتظر ہے۔ بائبل کی ان آیات کے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس گناہ کی مذمت کی گئی ہے۔ 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ سدوم کا یہ گناہ نہایت سنگین تھا، خدا ان کے خلاف یہ شور بن گیا اور ضرورت تھی کہ اسے ختم کیا جائے۔ مستقبل میں ابدی عدالت اور ابدی سزا ہوگی۔ ہم نہ تو کوئی چھوٹ دے رہے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، بلکہ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو بائبل اس گناہ کے تعلق سے بتاتی ہے کہ اس گناہ کی خدا عدالت کرتا ہے۔ اب میں لوط کے دمادوں کی بات کروں گا کہ سدوم میں ان کی گواہی کیسی تھی۔ اب میں 14ویں آیت کی تلاوت کروں گا، اور یہاں کچھ یوں مرقوم ہے کہ وہ اپنے دمادوں کو بتائے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ آپ لوط کے دامادوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے لوط کے لیے بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس کی بیوی نمک کا ستون بن گئی۔ وہ راستے میں تھی جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جب شہر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو نہ پایا، اور اس کے علاوہ اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور لوط نے بدی کا بیج بویا، اور اس نے اس بدی کے بیج کا پھل کھایا اور گناہگار ہوا۔ اور باب کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوئیں۔ صحیح۔ اور 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دمادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ لوط سے گناہ ہوا تھا۔ وہ انہیں آگاہی دینے کے لیے باہر گیا، لیکن وہ ان کی نظر میں بے وقوف ٹھہرا، کیونکہ وہ ٹھٹھا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بائبل ہمیں بےہودگی، بے شرمی اور ٹھٹھا بازی سے آگاہی دیتی ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے جن سے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں بات کی، اور ان سے کہا کہ اٹھو اور اس شہر سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست و نابود کرے گا۔ لوط نے اپنی گواہی کھل کر دی، مگر میں یہ کہوں گا کہ نمک نے اپنا مزہ کھو دیا تھا۔ خداوند نے کہا تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا؟ اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اسے باہر پھینک دیا جائے گا اور آدمیوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا۔ افسوس کہ یہ لوط کا انجام تھا۔ لوط کے نام کا مطلب ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی زندگی ختم ہو گئی جب وہ ڈھکا ہوا تھا۔ لوط تیری کیا گواہی ہے؟ تیری نسل امونی اور موابی ہیں۔ کوئی امونی اور موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی نہ آئے۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے اپنی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا اور خود انتخاب کیا۔ یہ کس قدر عظیم بات ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل میں آگ صحیح۔ لگاتی ہے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کو راکھ کا ڈھیر بنا کر سزا دی۔ باب کا اختتام 27ویں آیت پر ہوتا ہے، اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ خداوند نے ان دونوں شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، سدوم اور عمورہ کو۔ خدا نے ابراہیم کے ذریعے لوط کو غارت ہونے سے بچایا۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ خدا نے لوط کو اس شہر سے کیوں نکالا تھا؟ لوط کے لیے بالکل نہیں، کیونکہ ابراہیم کو خدا نے یاد کیا اور ابراہیم کے وسیلہ سے لوط کی جان بچی۔ ابراہیم وہ شخص تھا جسے خدا کی حمایت حاصل تھی اور خدا نے اسے بہت عزت بخشی صحیح۔ تھی۔
کیونکہ ابراہم خدا کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا، اور اسی کے وسیلہ سے خدا بھی ابراہم کو عزت بخشی کیونکہ اس نے خدا کو عزت دی تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ قسط کے خلاصے کو سدوم کے مختلف پہلوؤں کے تعلق سے بیان کریں۔ جب ابراہم نے شہر کو دیکھا کہ وہ تباہ ہو چکے تھے، خداوند کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ لہٰذا بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات یہ کہ 13ویں باب میں لوط نے نظر اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر نظر دوڑائی۔ لوط کو سدوم خدا کے باغ کی طرح لگا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ یہ بالکل ملک مصر کی طرح تھا اور وہ اسی ملک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور دوسری بات، خدا کی نظر میں گناہ جو ہم 18ویں باب میں دیکھیں گے۔ تب وہ مرد اٹھے اور سدوم کی طرف رخ کیا۔ میں تو تقریباً یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ گناہ کرنے کی بھی سزا ملتی ہے، اور جو کوئی میری آواز سن رہا ہے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آسمان پر بیٹھا آپ کا گناہ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے گناہ سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اور صحیح۔ تیسری بات، لوط کی بیوی کا مڑ کر دیکھنا۔ جب وہ سدوم اور عمورہ سے نکلے تھے تو لوط کی بیوی نے راستے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراً نمک کا ستون بن گئی تھی۔ اور لوکا کے 17ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے بس ایک ہی عورت کو یاد رکھنے کا کہا۔ خدا نے یہ کہا کہ تم لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ برباد نگر سے تو نکل گئی لیکن وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچی۔ میرے خیال سے یہ بات ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آگاہی ہے۔ اور آخری بات، جب ابراہم نے سدوم کے جلتے ہوئے شہروں پر نظر کی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابراہم نے سدوم کے جلتے شہر پر نظر کی اور دیکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں ان 24 بزرگوں کی مماثلت کا ذکر ہے جو دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس دنیا میں وہ مسافر کے طور پر رہے، لیکن انہوں نے اسی دنیا کا انجام دیکھ لیا، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے، کیونکہ اس زمین کی ساری چیزیں جل جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیاں پاک اور دیانتداری سے گزارنی چاہیے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند اور ابراہم کے تعلق میں دوستی اور محبت نظر آتی ہے، جیسا کہ خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا ابراہم سے اسے پوشیدہ رکھوں۔ اس کے علاوہ تعظیم اور احترام بھی واضح ہے۔ وہ خداوند کے آگے جھک کر کہا، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی اگرچہ میں خاک و راکھ ہوں۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گناہ کی سزا ہے، لیکن خدا گنہگار سے پیار کرتا ہے اور اسے نجات دیتا ہے۔ اس نے کہا جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ شفایت اور نجات کا یک پہلو ہے۔ صحیح، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سدوم اور عمورہ کے گناہ پر بات کی۔ یہ نہایت سنگین گناہ تھا جو خدا کے فوری قہر کا تقاضا کرتا ہے۔ اس نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو اور یردن کی تمام ترائی کو آگ سے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس گناہ کی ابدی عدالت ہوگی جو خدا کی عدالت کے روز عظیم کے دن ہوگی، اور یہ نہایت سنگین گناہ ہے۔ خدا اس گناہ سے اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے ان دونوں شہروں پر آسمان سے آگ نازل کی۔ یہی سدوم اور عمورہ کا انجام تھا اور یہی اس دنیا کا بھی انجام ہوگا جس میں ہم رہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس دنیا سے فرار حاصل کریں اور مسیح خداوند میں پناہ لیں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے صلیب پر کفارہ دیا ہے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔